आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम वाजिबुल एहतराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए और अल्लाह ताला हर तरह के शर से आप सबको महफूज रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वाजिबुल एहतराम इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पारा नंबर 4 सूरत अल-निसा मुबारका, उसका रुकू नंबर 4 हम तिलावत करेंगे। और ये सूरत जो सूरत अल-निसा का रुकू नंबर 4 है, इसके साथ ही जो पारा नंबर 4 है ये ख़त्म या मुकम्मल हो जाएगा और इसके साथ ही 5वां जो पारा है वो शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़लातुकुम व बनातुल आखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुम अल्लाती अरदानकुम व अख़वातुकुम मिन रदाअती व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लती फ़ी हजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लती दख़लतुम बिहिन्ना फ़इन लम तकूनु दख़लतुम बिहिन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम व हलाइलु अब्नाइकुमुल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमऊ बैनल उख्तैनी इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाहा काना गफूरुर रहीम। गफूरुर रहीम वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत ईमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगु बि अमवालिकुम मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फातुहुन्ना अजूरहुन्ना फ़रीदा वला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा तरादैतुम बिही मिन बादिल फ़रीदा इन्नल्लाहा काना अलीमन हकीम। वमन लम यस्ताति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनाति फ़मिम्मा मलकत ईमानुकुम मिन फ़तयातिकुमुल मुमिनात वल्लाहु आलम बिईमानिकुम बादकुम मिन बाद फ़न्किहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना वातुहुन्ना अजूरहुन्ना बिलमारूफ़ि मुहसनातिन गैर मुसाफ़िहातिन वला मुत्तखिज़ाति अख़दान फ़इज़ा उसिन्ना फ़इन आतैना बिफ़ाहिशातिन फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब ज़ालिका लिमन ख़ाशियल अनत मिनकुम व अन तस्बिरु खैरुल लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो मेहरबान है और हमेशा रहम फरमाने वाला है। तमाम वाजिबुल एहतराम बहुत ही ख़ास रुकू है, समझने वाला है, बड़ी तवज्जो से आपने इसको पढ़ना है और गौर से इसको आपने 2-4 दफ़ा तो आपने इसको रिपीट कर ही लेना है जब भी आपको वक़्त मिले। हुर्रिमत अलैकुम, ताकि जो अल्लाह ताला ने इसके अंदर ख़ास तौर पर अहकामात अल्लाह ताला ने बयान फरमाए ना, वो आपकी समझ में आ जाएँ, जो रिश्ते नाते। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, अल्लाह कहता है हराम कर दी गई हैं अलैकुम तुम पर, उम्महातुकुम तुम्हारी माएँ, व बनातुकुम और तुम्हारी बेटियाँ, व अख़वातुकुम और तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम और तुम्हारी फुफियाँ, व ख़लातुकुम और तुम्हारी खालाएँ, व बनातुल आखी और तुम्हारे भाई की बेटी यानी भतीजियाँ, व बनातुल उख्ती और तुम्हारी बहन की बेटियाँ यानी भांजियाँ, व उम्महातुकुम अल्लाती अरदानकुम और तुम्हारी माएँ जिन्होंने तुम्हें अरदानकुम तुम्हें दूध पिलाया, व अख़वातुकुम मिन रदाअती और तुम्हारी बहनें, अख़वातुकुम तुम्हारी बहनें जो रज़ात से हैं, व उम्महातु निसाइकुम और माएँ तुम्हारी बीवियों की, व रबाइकुम अल्लाती और तुम्हारी बीवियों की बेटियाँ, फ़ी हजूरिकुम मिन निसाइकुम जो तुम्हारी गोदों में, हजूरी हजर से यानी तुम्हारे घरों में, तुम्हारी गोदों में जो परवरिश पा रही हैं, मिन निसाइकुम तुम्हारी इन बीवियों से, मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो, यानी जिन बीवियों से तुम सोहबत कर चुके हो, तो उनकी जो बेटियां तुम्हारी गोदियों में परवरिश पा रही हैं, जो उनके पहले शौहर से साथ में वो औलाद को लेकर आती हैं ना, तो वो भी अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे लिए वो हराम है। फ़इन लम तकूनु दखलतुम, और अगर तुमने सोहबत ना की हो बेहिन्ना यानी इन बीवियों से, यानी कि जिनके साथ निकाह हुआ है इन बीवियों से अगर सोहबत ना की हो, तो फला जुनाह अलैकुम
تو اللہ فرماتا ہے اگر ان کی بیٹیوں سے پھر اگر تم نکاح کر لو تو فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وحلائل ابنائکم الذین، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے جو بیٹوں کی بیویاں ہیں، جو تمہارے ابنائکم الذین، جو تمہارے بیٹوں کی بیویاں ہیں نا، بیٹوں کی تمہارے ان کو بھی اللہ کہتا ہے وہ بھی حرام کی گئی ہیں۔ من اسلابکم، وہ بیٹے جو تمہاری پشتوں سے ہیں، اسلاب سلب کی جمع پشت کو کہتے ہیں، پیٹھ کو کہتے ہیں، جو تمہاری پشتوں سے ہے، یعنی کہ حقیقی جو خون کا رشتہ ہوتا ہے باپ بیٹے کا آپس میں۔ وان تجمعوا بین الاختین، اور یہ بھی حرام ہے کہ اللہ کہتے ہیں ان تجمعو، کہ جمع کرو، کہ تم جمع کرو بین الاختین، دو بہنوں کو۔ تسنیہ کا صیغہ اختینی، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ دو بہنوں کو تم ایک ہی نکاح میں تم جمع کرو، الا ما قد سلف، اس حرمت کے یہ جو احکامات ہیں ان سے پہلے جو گزر چکا ہے، جو ہو چکا ہے، اللہ کہتا ہے وہ معاف ہے۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ والمحصنات من النساء، اور اللہ کہتے ہیں حرام ہے خامدوں والی وہ عورتیں۔ کون سی عورتیں؟ وہ والی اللہ کہتے ہیں لیکن وہ جو کافروں کی وہ عورتیں جو جنگ کے دنوں میں جو قیدی بن کر آ جاتی ہیں نا، یہ ان عورتوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ اللہ کہتا ہے الا ما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ملک میں آ جائیں، جو تمہارے ملک میں تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ نے ان احکام کو اللہ کہتا ہے تمہارے اوپر کتابہ فرض کر دیا ہے، فرض کیا ہے ان احکام کو تمہارے پر۔ وہ حل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم، اللہ کہتا ہے وہ حل لکم، اور تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، وراء ذالکم، ما سوا ان کے، ان تبتغوا باموالکم، تاکہ تم طلب کرو ان کو اپنے مالوں کے ذریعے سے، محسنین غیر مسافحین، وہ پاک دامن بنتے ہوئے، نہ کہ زنا کار بنتے ہوئے۔ فمستمتعتم بہ منہن، پس جو تم نے لطف اٹھایا ہے ان سے، فاتوہن اجورہن فریضۃ، تو دو ان کے حق مہر، اللہ کہتا ہے فاتوہن، تو ان کو دو، اجورہن ان کے مہر، فریضۃ جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، جو اللہ کے طرف سے جو مقرر ہے نا، اللہ کہتا ہے وہ مہر، اللہ کہتا ہے کہ جو مقرر آپس میں بھی میاں بیوی کی طرف سے، یا دو گھروں یا دو فریقین کے درمیان میں بھی آپس میں باہمی مشاورت سے بھی جو مہر مقرر کر دیا جاتا ہے، تو جو اللہ کہتا ہے جو مہر مقرر ہے وہ اللہ کہتا ہے ان کو دو، یعنی کہ جن سے تم نے صحبت اختیار کر لی ہے۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے پر، ولا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما تراضیتم، جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضہ، اس مقرر کیے ہوئے مہر کے بعد بھی۔ ان اللہ کان علیما حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور دانائی والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا، اللہ کہتا ہے اور جو نہ رکھتا ہو، لم یستطع، جو استطاعت نہ رکھتا ہو، کیا نہ رکھتا ہو، منکم تم میں سے، کس بات کی طاقت نہ رکھتا ہو، کہ اللہ فرماتا ہے کہ یعنی کہ تم میں سے اس بات کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ ینکح المحصنات المؤمنات، کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرے، کیونکہ آزاد مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے میں خرچہ زیادہ آتا ہے، تو ایک بندہ اس قابل نہیں ہے، اس کا ذریعہ معاش یا اس کا جو معاشی حوالے سے اس بات کی اجازت نہیں دیتے اس کے حالات کہ وہ ایک آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرے، تو اللہ کہتے ہیں فَمِن مَلَكَتْ ایمانکم، تو وہ نکاح کرے جو تمہارے قبضے میں ہے، جو ملکیت میں کنیزیں ہوتی ہیں، لونڈیاں یا خادمائیں ہوتی ہیں، تو اللہ کہتا ہے پھر ان سے نکاح کرے جو تمہارے قبضے میں ہے، من فتیاتکم المؤمنات، ہاں تمہاری وہ کنیزیں جو مسلمان مومناتی، جو ایمان والی ہیں، ان سے پھر نکاح وہ کر لے۔ واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعدکم من بعد، بعد تمہارا بعد سے ہے، فنکحوہن، تو نکاح کر لو، فنکحوہن، تو اللہ کہتا تو نکاح کر لو ان سے، باذن ان کے اہلہن، جو ان کے اہل ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں، جو ان کے اللہ کہتا ہے جو ان کے سرپرست ہیں نا، ان کی باذن اجازت سے، ان کی اجازت سے پھر ان سے
نکاح کر لو، وَأَتِوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو دو ان کے مہر اللہ کہتے ہیں وَأَتُوهُنَّ، اور دو ان کو أُجُورَهُنَّ ان کے مہر بالمعروف عمدگی کے ساتھ، دستور کے موافق جو مہر ان کا ہے نا وہ اللہ کہتے ہیں ان کا دو، محصنات غیر مصافیات، وہ پاک، تاکہ وہ اللہ کہتے ہیں وہ پاک دامن بن جائیں، غیر مصافیات، نہ کہ وہ اعلانیہ مطلب زنا کار ہوں، زنا کریں، ولا متخذاتی، اور نہ اللہ کہتا ہے لا متخذاتی اخدان، اور نہ ہی وہ اخدان پوشیدہ یار جو جن کے ساتھ برے تعلقات، غلط تعلقات ہوتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اس قسم کے پوشیدہ یار بنانے والی ہوں، فیضا سننا، اور جب وہ نکاح کریں تو اور جب وہ نکاح سے اللہ کہتا ہے فائزا، تو جب سننا وہ نکاح سے محفوظ ہو جائیں، فن آتی نبی فاحشاتن، تو پھر اگر وہ ارتکاب کریں بدکاری کا، فاحشہ بدکاری زنا کے حوالے سے، کہ اگر وہ پھر بھی اس بات کا ارتکاب کریں تو فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو ان پر اس کی سزا کا نصف ہے، آدھا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عذاب، جو سزا اللہ نے مقرر فرمائی ہے، تو ایسی جو بدکاری کا ارتکاب کریں جو عورتیں، ان کے لیے اس سزا کا نصف ہے، ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ اس لیے ذالکہ، یہ یعنی کہ جو لونڈیاں ہوتی ہیں، جو کنیزیں ہوتی ہیں، ان سے نکاح کی جب اجازت ہو تو اس کے لیے یہ بات ہے، اس لیے یہ بات ہے کہ خاشی العنۃ منکم، اس لیے کہ جب بدکاری میں مبتلا ہونے کا تم سے کوئی خطرہ ہو، کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو، تو اس بات کے حوالے سے اللہ کہتا ہے نکاح کی اجازت ہے، وان تصبروا خیر لکم، کہ تم اور یعنی کہ وان تصبروا، کہ تم صبر کرو، خیر لکم، یہ صبر کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، غفور الرحیم ہے، صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام سورۃ النساء مبارکہ کا رکوع نمبر 4، جو پارہ نمبر 4 میں ہے، اور پھر 5 میں یہ جا کر مکمل ہو جاتا ہے انشاءاللہ، پارہ نمبر 4 میں شروع ہو کے تو پارہ نمبر 5 میں یہ مکمل ہو جاتا ہے، اور رکوع نمبر 4 کی یہ جو آیت نمبر 23 ہے یہ بہت ہی خاص ہے، بہت خاص ہے، سمجھنے والی ہے، اس کو توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا تفصیلاً ذکر کیا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور یہ حرمت 3 طرح کی ہے، 3 طرح کی۔ نمبر 1 حرمت نسب ہے، یعنی کہ نسب کی وجہ سے جو حرمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ دوسری جو حرمت ہے وہ حرمت رضاعت ہے، رضاعت یعنی دودھ پلانے کے حوالے سے جو حرمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تیسری جو حرمت ہے حرمت مساہرت، مساہرت یعنی مباشرت کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں حرمت بیان فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حرمت نسب سے جن عورتوں کا تعلق بیان فرمایا، ان کا جن کا ذکر اللہ نے فرمایا، ان کی تعداد 7 ہے، یعنی کہ ایسی جو عورتیں ہیں وہ 7 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 ماں، اس میں ماں میں دادی اماں بھی آ جاتی ہے، نانی اماں بھی آ جاتی ہے، اور اس سے اوپر کے جتنے بھی رشتے ہیں وہ سارے اس میں داخل ہیں۔ نمبر 2 بیٹی، اس میں پوتی بھی آ جاتی ہے، نواسی بھی آ جاتی ہے، اور پھر نواسی سے نیچے بھی اور بھی جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ نمبر 3 بہن، چاہے وہ سگی ہے یا سوتیلی ہے، اس میں شامل ہے۔ نمبر 4 پھپھی، نمبر 5 خالہ، نمبر 6 بھتیجی، اور نمبر 7 بھانجی۔ یہ 7 قسم کے رشتے ہیں جو حرمت نسب کے اندر آ جاتے ہیں۔ دوسری جو بات ہے حرمت رضاعت کے حوالے سے، اس کے بعد یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے حرمت رضاعت، تو اس آیت میں جو پہلے 7 رشتے نسب سے حرام تھے وہی رضاعت کے حوالے سے بھی حرام ہے۔ ابھی جو ہم نے 7 رشتے بیان فرمائے ہیں نا کہ یہ نسب کے حوالے سے یہ حرام کر دیے گئے ہیں، تو یہی رشتے رضاعت کے حوالے سے بھی حرام قرار دیے گئے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر کے اوپر حرمت مساہرت ہے، اس کے حوالے سے ان عورتوں کا ذکر ہے جو نکاح کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کے ساتھ اس وقت تک نکاح حرام ہے جب تک اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہے۔ یعنی پہلی قسم بیوی کی ماں اور اس بیوی کی بیٹی، بیوی کی ماں اور اس بیوی کی بیٹی جس سے صحبت کی جا چکی ہو، جس بیوی کے ساتھ صحبت کی جا چکی ہو، اس بیوی کی ماں بھی حرام ہے اور اس کی بیٹی بھی حرام ہے۔ اگر صحبت سے پہلے
صحبت کرنے سے پہلے بیوی کو طلاق دے دیا تو اس کی بیٹی سے نکاح درست ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اسی آیت کے اندر، تو اس کی بیٹی سے پھر نکاح کرنا درست ہوگا، حلال ہوگا۔ اور جو بیٹوں کی بیویاں بھی ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، اور یہی حکم پوتوں کے حوالے سے ہے، اور یہی حکم نواسوں کی بیویوں کے یعنی کہ جو پوتوں کی بیویاں ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ حکم ہے، اور جو نواسوں کی بیویاں ان کے حوالے سے بھی یہی ذکر ہے۔ اب جو دوسری قسم ہے وہ بیوی کی بہن ہے، بیوی کی بہن، پھر پھوپھی، پھر خالہ، پھر بھتیجی اور پھر بھانجی، یہ سارے رشتے جب تک بیوی زندہ ہے، جب تک بیوی زندہ ہے یا نکاح میں ہے اس وقت تک اس کی بہن سے یعنی بیوی کی بہن سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، اور اگر بیوی مر جائے یا اسے طلاق دے دے تو پھر اس کی بہن سے نکاح کرنا درست ہے، اس کی پھر بہن سے نکاح کرنا درست ہے، یا اس کی بھتیجی سے یا اس کی بھانجی سے نکاح کرنا درست ہے۔ آگے چل کے آ رہا ہے، دیکھیے آپ غور سے، من اصلابکم، تمہاری پشتوں سے، اصلاب سلب کی جمع ہے، پشت کو کہتے ہیں، پیٹھ کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری پشتوں سے، یعنی ان بیٹوں کی بیویاں حرام ہیں جو بیٹے تمہاری پشت سے ہوں، جن کے ساتھ تمہارا ڈائریکٹ خونی رشتہ ہے، تو ان بیٹوں کی بیویاں بھی حرام کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو بہنوں کو خواہ وہ حقیقی ہوں یا رضائی، رضائی یعنی کہ جنہوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہو، تو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھوپھی اور بھتیجی کو، خالہ اور بھانجی کو، پھر میں ایک دفعہ دہراتی ہوں، پھوپھی اور بھتیجی کو، خالہ اور بھانجی کو ایک ہی عقد میں یعنی ایک ہی نکاح میں جمع کرنے سے ممنوع فرمایا ہے، منع فرمایا ہے، روکا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا ایک ہی نکاح کے اندر اکٹھا کرنا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نہیں کرنا نکاح ان سے اکٹھا ایک ہی وقت میں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رشتے بہت پیار محبت والے ہیں، اور ایک ہی نکاح میں ہونے سے یہ ایک دوسرے کی سوکھنے بن جائیں گی، اس لیے ایسا کرنے سے تو پیار تو بالکل ختم ہو جائے گا، اور الٹا حسد اور دشمنی شروع ہو جائے گی، جس کو شراکت داری بھی مطلب کہتے ہیں۔ اس لیے اس طرح سے ایک ہی نکاح میں دونوں رشتوں کو رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ پارہ نمبر اب 5 اور سورۃ النساء کی جو آیت نمبر 24 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر جنگ میں دشمن قوم کے مرد اور عورتیں قیدی بن کر آئیں تو حکومت اسلامیہ کو اختیار ہے کہ چاہے تو انہیں آزاد کر دے، چاہے تو انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دے، چاہے تو مسلمان قیدیوں کے ساتھ ان کا تبادلہ کر لے۔ یہ مختلف قسم کی صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ آیت میں جو حصہ حق مہر سے متعلق ہے، حق مہر کی جو اللہ تعالیٰ نے بات ہے، مہر کی بات آئی ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اللہ نے فرمایا یعنی پس جو تم ان سے لطف اٹھایا نا، جو تم نے ان سے لطف اٹھایا تو ان کے مہر ان کو دو جو مقرر ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ مباشرت کیا یعنی ہم بستری ہو جائے تو سارا مہر ادا کرنا پھر لازم ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں مباشرت سے پہلے ہی اگر جدائی ہو جائے یعنی کہ میاں بیوی کے آپس میں ہم بستری ہوئی نہیں ہے، صحبت ہوئی نہیں ہے، اور پہلے ہی ان میں جدائی ہو گئی ہے، تو پھر جو مہر ہے اس کا نصف یعنی آدھا مہر ہی ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں اگر بیوی اپنی خوشی سے سارا مہر یا اس کا کچھ حصہ بخش دے تو پھر اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے اس کے مطابق عام طور پر آزاد عورت کا جو مہر ہے اور اس کا جو نفقہ یعنی کہ کپڑے روٹی کا جو خرچہ وغیرہ ہوتا ہے کنیزوں یا لونڈیوں کے مہر اور نفقے سے کہیں زیادہ ہوا کرتا ہے۔ بعض اوقات ایک شخص آزاد عورت کے اخراجات برداشت کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھتا، اس طرح سے اگر وہ یعنی کہ نکاح بھی نہ کرے اور پھر جوان مرد یا بغیر نکاح کے اپنے آپ کو مطلب وہ کیسے زیادہ دیر تک اپنے آپ کو گناہ سے روکے رکھ سکتے ہیں، تو یوں گناہ میں بھی مبتلا ہونے کا ڈر ہے، تو اس صورت میں قرآن پاک نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ کسی کنیز سے نکاح کر لے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کنیز کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ کنیز کے ساتھ نکاح کرتا ہے نا کسی یعنی کہ کنیز جس کو لونڈی بھی کہتے ہیں، خادمہ بھی کہتے ہیں، تو اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اسی آیت میں آپ دیکھیے لفظ اخدانن، اخدانن یہ جمع ہے خدنن کی، خدنن یہ اس کا واحد ہے اور اس کی جمع خدان ہے۔ خدن اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ پوشیدہ تعلقات ہوتے ہیں، اور عموماً آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں جو پوشیدہ تعلقات ہوتے ہیں ان کو برے لفظوں میں لیا جاتا ہے، یعنی ان کو برے تعلقات کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی منع فرمایا اور کھلے اور چوری چھپے زنا دونوں سے منع کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کھل کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بیان فرما دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جن سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا، نہ ان میں رد و بدل کر سکتا ہے، نہ ان میں کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مومنین اور مومنات کو یہ تمام احکامات سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، اللہ حافظ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔